बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं फार काज़मी। जज वीडियो लीक केस में ड्रामाई मोड़। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की 16 साल पहले वीडियो बनाने वाले को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मियां तारिक ने 16 साल कबल जज की वीडियो बनाई और इस वीडियो को, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गैर अखलाकी है, जज साहब दबाव का शिकार होकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने का इल्जाम है। ये वही वीडियो है जिसके बारे में जज साहब का भी ये इल्जाम है कि उन्हें ब्लैकमेल करके मुल्जिम पार्टी से मुलाकात करने पर मजबूर किया गया। वीडियो भी पकड़ी जा चुकी है और मुल्जिम भी गिरफ्तार है, लेकिन नवाज शरीफ का केस वही है और उसका फैसला भी वही मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और आला अदालत इस केस को अदलिया की साख के हवाले से देख रही है कि किस तरह एक जज को एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। अब सवाल ये है कि क्या इस वीडियो से नवाज शरीफ के खिलाफ या नवाज शरीफ के हक में फैसला कराने की कोशिश की गई। ये बड़ा अहम मामला है। मियां तारिक की गिरफ्तारी से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि इस मामले की किसी न किसी सतह पर तहकीकात का आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के हवाले से अहम रिमार्क्स देते हुए कहा था कि यह अदलिया की साख का मामला है और जो धूल उड़ रही है उसे खत्म करना है। आला अदालत ने इस हवाले से समाअत की तहरीरी दस्तावेज भी जारी की। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं, इसका तयन अदालत करेगी। ये बात तो तय है कि फाजिल जज को जिस मुबैना वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया वो इस मकसद के लिए कतई नहीं बनाई गई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया जा सके या उनके हक में इसे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ये वीडियो इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होती नजर आ रही है और फरीकैन ने एक दूसरे पर इस वीडियो के इस्तेमाल के इल्जाम भी आयद कर रखे हैं। एक ऐसी वीडियो जो 16 साल कबल बनी, जिस वीडियो को सिर्फ जज साहब ने देखा था या जिसने बनाई उसने देखा था। बकौल जज साहब उन्हें वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। ये वीडियो कहीं नशर नहीं हुई और इसे पब्लिक नहीं किया गया। इस वीडियो के मुल्जिम को 16 साल बाद पकड़ा गया। जराए तो कहते हैं कि मियां तारिक को 2 दिन कबल गिरफ्तार किया गया था और अदालत में उन्होंने जज के पूछने पर यह बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मियां तारिक को जब अदालत में पेश करके रिमांड लिया गया तो उसकी हालत से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके साथ क्या सलूक किया गया होगा। उसे साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक वीडियो गैर अखलाकी है तो फिर वीडियो बनाने वाले यकीनी तौर पर मुल्जिम हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठेगा कि इस वीडियो में अगर कोई गैर अखलाकी हरकत करता हुआ पाया गया है तो वो 16 साल से या इतने तवील अरसे से इस अहम ओहदे पर यानी जज के ओहदे पर कैसे फायज है, और ऐसी कितनी गैर अखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। क्या FIA उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई कर रही है या करने का इरादा रखती है। इससे पहले चंद हफ्ते कबल चेयरमैन नैब की भी एक वीडियो मीडिया की जीनत बनी थी। वो वीडियो किसने बनाई थी और उस वीडियो को जिस चैनल ने नशर किया था, पब्लिक किया था, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं, उसका जवाब भी सामने आना चाहिए। अदालत के सामने बहुत से सवालात मौजूद हैं। 3 बार वजीर आज़म रहने वाले शख्स को इंसाफ मिलने का सवाल है। उसका 1.5 करोड़ वोटर है जिसको ये तवक्को है कि उनके लीडर को इंसाफ मिलेगा और उम्मीद ये की जाती है कि हर बार इंसाफ के म्यार पर पूरा और खरा उतरने वाली अदालत इस बार भी इस पेचीदा मामले में सुरखरू होकर निकलेगी। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। ये है कि मियां जवेद लतीफ साहब खुद डबल जेपडी में है। अच्छा, अब वो डबल जेपडी क्या है कि एक तरफ जो है वो लीडरशिप है जो एक्सपोज हो गई है और वो लीडरशिप का जो है वो एक बयानिया जो अभी आपने बयान किया इमरान खान साहब के साथ जोड़ के, सही है। उनको पकड़े, नहीं तो इनके हाथ जो है टूटे छितर वादे जाएंगे और कल फिर हमला करा देंगे सजाद अली शाह की अदालत की तरह। इतनी हिम्मत नहीं है अब। और हिम्मत तो है नहीं है, खत्म हो गया है। हाँ। लेकिन अब ये अपनी उसको बचाने के लिए उसका मैं बात करना चाहता हूँ तफसील में। मैं देखें फाजिल अखबार के साथ नहीं हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो जाएंगे अदालत में, कानूनी चाराजोई करेंगे, नोटिस भिजवाएंगे। मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है
اور یہ چھوڑ دیں کہ ڈیلی میل چھوٹا اخبار ہے, یلو جرنلزم کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, لیکن میاں محمد نواز شریف تو بڑا لیڈر ہے نا, میرا تو سب سے بڑا لیڈر ہے, 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے, اسے پینٹ ہاؤس بیری قزاق جیلوں میں لے کے سوال میں نے اس سے کیا تھا اپنے پروگرام میں ڈیوڈ روز سے, میں کہا یہ پکچر چھپی ہوئی ہے, تو اس نے کہا آن ریکارڈ, اس نے کہا کہ جی میں 10-12 سال سے زیادہ عرصہ سے شہزاد اکبر کو جانتا ہوں, ہم نے ڈرونز والی پروجیکٹ 3-4 پروجیکٹ ہم نے اکٹھے کیے, تو جب میں آیا تو مجھے عمران خان سے ظاہر ہے اس کا ایکسیس تھا, اسی لیے ملوایا, سب کچھ ملوایا, وہ اس کانٹریکٹ کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں اب چلتے جو میر صاحب نے سوال کیا اس کی طرف, جی وہ سوال ہے میر صاحب آج آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اسمبلی کا جب ایک اجلاس ہوتا ہے تو اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ اجلاس ہوا, اس میں ایجنڈا تھا کہ جی ہمارے پبلک انٹرسٹ کے یہ کویسچن ہے جو ہم نے پوچھنے ہیں, آپ کاروائی نکال کے دیکھ لیجئے, ایک انٹرسٹ نہیں تھا سوائے پروڈکشن آرڈر کے. کر لیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن بہت خطرناک حد تک, میں آپ کو کہہ رہا ہوں خطرناک حد تک جو ہے ہمارے معاشی حالات چلے گئے. اللہ خیر کرے. اب تو آئی ایم ایف کا پیسہ آ گیا بھائی, اب تو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, عوام کی جیب سے پیسہ جائے گا. اب تو چلا گیا آئی ایم ایف کا پیسہ, آئی ایم ایف کا پیسہ چلا گیا نا, وہ تو ریکارڈنگ کے. یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ شہزاد اکبر صاحب آپ کا ویسے تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے آپ ہیڈ ہیں, مگر صرف شریف خاندان کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے ہی آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, تو انہیں برا دکھانے کے لیے ان کا جواب انہیں دینا ہے. آپ نے کہ پاکستان کا تو نقصان نہیں کر دیا, کیونکہ آپ کا جملہ یہ ہے جو کہ اس اسٹوری میں کوٹ ہوا ہے کہ the international community needs to get much more serious about this. اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے مقدمے کا آج فیصلہ سنایا جا رہا ہے. پاکستان کی ٹیم اٹارنی جنرل ارون مسعود کی قیادت میں ہیگ پہنچ گئی ہے. آئی سی جی کے جج عبد القوی فیصلہ پڑھ کے سنائیں گے. فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے سنایا جائے گا. پاکستان میں دہشت گردی کی آگ بھڑکا کر بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں کی جان لینے والے کلبھوشن کے کیس کا فیصلہ ہالینڈ کے دارالحکومت بھی ہیگ میں سماعت کے بعد 21 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا. کلبھوشن نے دہشت گردی ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا. باضابطہ مقدمہ چلایا گیا. 2017 میں فوجی دل نے ٹرائل کے بعد انہیں سزائے موت دی. سزائے موت کے خلاف کلبھوشن یادو نے رحم کی اپیل کی, لیکن بھارت معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے گیا. پاکستان کی عدالت سزائے موت کے فیصلے کے بعد بھارت نے کلبھوشن یادو کی بریت کے لیے عالمی عدالت میں درخواست دائر کر رکھی. رواں سال 21 فروری کو ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کی سماعت مکمل ہو گئی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا, جو آج سنایا جا رہا ہے. اور ورلڈ کپ میں شکست کے بعد انضمام الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے ریزائن کر دیا. قومی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ انضمام الحق 3 سال بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے. انضمام الحق وہ پہلے پاکستانی سلیکٹر یا حکام ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. وہ پاکستان کرکٹ کے سب سے با اختیار اور متنازع چیف سلیکٹر ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ بورڈ کے لیے کوئی اور خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شاہ خانزادہ کے ساتھ گفتگو کی اور شہباز شریف کے ڈیلی میل میں چھپنے والی سٹوری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ شہباز شریف کی طرف سے جو چیلنج ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. واچ شہزاد اکبر. یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ شہزاد اکبر صاحب آپ کا ویسے تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے آپ ہیڈ ہیں, مگر صرف شریف خاندان کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے ہی آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, تو انہیں برا دکھانے کے لیے ان کا جواب انہیں دینا ہے. آپ نے کہ پاکستان کا تو نقصان نہیں کر دیا, کیونکہ آپ کا جملہ یہ ہے جو کہ اس اسٹوری میں کوٹ ہوا ہے کہ the international community needs to get much more serious about this. Despite concern expressed by world leaders, money can still be plundered from developing countries such as Pakistan and washed in the global banking system with only minimal checks. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے اور گلوبل بینکنگ سسٹم میں وہ واش کیا جا سکتا ہے, حالانکہ ابھی تک کوئی ایسی چیز پروو نہیں ہوئی ہے. نمبر 2, our investigations into the sources of the money which was laundered are ongoing, but it already appears that some of it, perhaps very large sums, may have been stolen from aid and development projects financed by British taxpayers. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ہمیں لگتا ہے, ہماری انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی ہے, بٹ ہمیں لگتا ہے کہ جو برطانوی ٹیکس پیئرز کا پیسہ دیا گیا تھا اس میں سے بہت سارا پیسہ چوری ہو گیا. تو انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی ہے, اس اخبار کو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے.
نہیں دیکھیں یہ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو پیسے سارے اکاؤنٹس میں آتے تھے اس کے بعد کرتے کیا تھے. اگر آپ اس اکاؤنٹس کے اندر چلے جائیں جن اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسہ جا رہا ہے اور اس میں مکس پیسہ جا رہا ہے, اس میں کیش ٹرانزیکشنز بھی ہیں, اس میں یہ بینک ٹو بینک ٹرانسفرز بھی ہے, پھر وہ پیسہ وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ پیسہ گھمایا جاتا ہے, وہ جو کلاسک منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے. تو یہ چیز ایسی انفاؤنڈیڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ تحقیق اور ایویڈنس شواہد موجود ہیں جس کی بیس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے. اور یہ ایک سے زائد ایڈ پروجیکٹس اور یہ ایک سے زائد ماضی میں بھی میں آپ کو کافی سارے کیسز بتا سکتا ہوں. یہاں UNHCR کا پیسہ چوری ہوا ہے, UNDP کا پیسہ چوری ہوا. سر مجھے اسپیسیفک بتائیے گا, میں اسپیسیفک جاننا چاہوں گا کہ شریف خاندان کو لے کر کوئی ایک کیس آپ کو ملا ہے جس کی تحقیقات آپ نے آگے بڑھائی ہیں کہ ایڈ کا پیسہ تھا جو بیرون ملک سے امداد آ رہی تھی, اس کا پیسہ تھا, وہ انہوں نے چوری کیا اور اس کے بعد منی لانڈر کر کے TT کر کے اس کو وائٹ کیا. ایسا کوئی ایک کیس آپ کو ملا ہے تاکہ دو کیسز مکس نہ ہو؟ ایرا والا جو ہے وہ تو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے تو اسے تو وائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی علی عمران والے کو. یہ جو ان کا TT کا کیس ہے اس میں کوئی ایک کیس ایسا ملا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں یہ اسپیسیفک ہی آپ کو میں نے آج ایک ڈیفٹ کا بتا دیا ہے. میں ابھی آپ دیکھتے جائیے آنے والے دنوں میں جتنی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ دیکھیں وہ پبلکلی چلا, ہم تو چاہتے تھے یہ چیزیں کورٹس میں چلیں جائیں, کورٹس میں جواب دیں, وہاں تو یہ پیش نہیں ہو رہے, مفرور ہوئے ہوئے. لیکن اب یہ کرتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ساری چیزیں لے کے آؤں گا کہ کس کس کیس میں کہاں کہاں خرد برد ہوئی, کہاں کک بیکس اور کمیشن کا چیز ہے, کہاں ایڈ کا ہے, کہاں باہر کی کمپنیاں انوالو ہیں یا اس کے پیسوں کو چرایا گیا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے لگتا یوں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بھی کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. 1 سال گزرنے کے باوجود وہ شریف خاندان کے خلاف کوئی سالڈ ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکے, نہ ہی کوئی ان کے پاس ایسی دستاویزات نظر آتی ہیں جو پاکستانی عدالت میں لے جائیں اور اسے ثابت کر سکیں. تو اس کا ایک راستہ یہ نکال لیا گیا ہے کہ اسے میڈیا کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. اب شہزاد اکبر صاحب کی بھی مجبوری ہے کہ انہیں جو ٹاسک دیے گئے ہیں انہوں نے اس کے مطابق پرفارم کرنا ہے. تو بادی نظر میں ڈیلی میل میں جو سٹوری شائع ہوئی اس خبر کے ماسٹر مائنڈ بھی وہی ہیں. کہیں نہ کہیں حکمران جماعت کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اپوزیشن کو سب سے زیادہ عدالتوں میں انگیج رکھا جائے. لیکن جج صاحب کی مبینہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد یہ لڑائی پبلک میں آ گئی اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب لڑائی میڈیا کے ذریعے ہی لڑی جائے گی اور میڈیا کوئی میدان جنگ بنایا جائے گا. اس کے لیے وہ اپوزیشن کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جو ان سے پہلے جج صاحب کی ویڈیو کو پبلک میں لے کر آئے. اب چونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو انٹرنیشنل فورم پر بہت ڈسکس ہو رہے ہیں جن میں میڈیا پر سینسرشپ کا معاملہ ہے, اس کے بعد رانا صلی اللہ کی گرفتاری ہے جس پر PMLN یا ان کے لوگ UNO کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سٹوری کو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے. یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کلبھوشن یادو کے حوالے سے ڈیٹیل. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوئے پروگرام میں معروف تجزیہ نگار ہیں, سینئر ایڈیٹر ہیں سلیم بخاری, ان سے سیاسی حالات پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر خدمت. ویلکم بیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں فیصل واڈا اور ڈیلی میل میں جو سکینڈل شائع ہوا شباشی کا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ فیصل واڈا. کل یہ سوال میں نے اس سے کیا تھا اپنے پروگرام میں ڈیوڈ روز سے. میں کہا یہ پکچر چھپی ہوئی ہے تو اس نے کہا آن ریکارڈ, اس نے کہا کہ جی میں 10-12 سال سے زیادہ عرصہ سے شہزاد اکبر کو جانتا ہوں. ہم نے ڈرونز والی پروجیکٹ 3-4 پروجیکٹ ہم نے اکٹھے کیے. تو جب میں آیا تو مجھے عمران خان سے ظاہر ہے اس کا ایکسیس تھا, اسی لیے ملوایا, سب کچھ ملوایا. وہ اس کانٹریکٹ کو ڈینائی نہیں کر رہا. ہاں میں نے اس سے اسپیسیفکلی پوچھا تھا جیل کا. میں کہا اس نے تمہیں جیل کا ایکسیس دلوایا تو کہ وہی انسسٹڈ نہیں ہمیں ہی پتہ ہے, یہی کہنا تھا. لیکن اسے یہ کہا کہ جی مجھے جی کانٹیکٹ تیرا اور کانٹیکٹ کیڑا ہے, کانٹیکٹ تو شہزاد ہی ہوگا. بٹ یہ ایکسیس کیسے ملی ہے اس کو پاکستان؟
کاشف صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم جب گورنمنٹ میں نہیں تھے ہم بہت سارے کاغذات لے گئے تھے پوری دنیا سے. ہمارے پاس ایکسس کیسے آئی تھی؟ ایکسس آپ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ جیسے اینکر بہت ساری جگہوں پہ ٹیررسٹ طالبان کے کنویں اور پہاڑوں کے اندر پہنچ جیل کے اندر آپ لوگ اپنے راستے ہوتے ہیں, آپ جیل کی انتظامیہ کے اندر بھی سر انسان ہی ہے نا, وہاں بہت سارے لوگ. زرداری صاحب کا ایک انٹرویو روکا گیا اسی بنیاد پہ کہ جو شخص جیل میں ہے یا جو کسٹڈی میں ہے آپ اس کا انٹرویو کیسے کر سکتے ہیں. اب اس میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ اس جو شخص جیل میں ہے اس کا انٹرویو اس نے کیسے کیا ہے, اس پہ تو بڑے ریڈ فلیگز ہونے چاہیے. سسٹم میں اتنے فلاز ہیں, وہاں جیل کا فلاز بھی صحیح, ہم اس کو جسٹیفائی کر لیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایڈمیشن ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. سسٹم میں 99% خرابیاں ہیں, 9.2% خرابی ہو جائے گی. ثابت ہو گیا کہ یہ ساری سٹوری مینجڈ ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے نا ایڈونچر کیا, لیکن سب سے بڑا نقصان مینج ہو یا نہ ہو اس کے اندر جو فیکٹس ہے وہ پھر بھی آپ کو چیلنج کرنا ہے. دیکھیں فیکٹس بسائڈ دی پوائنٹ, یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے, جو ملے ہوئے جو نظر آ رہا ہے کیسے ملے ہیں ملے ہوئے نہیں, سٹوری چھپانے میں آپ لوگوں نے اسسٹ کیا ہے. کیا ہوگا سر ہم نے, ان کی چیزیں سر دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی مانے یا نہ مانے, حکمران جماعت جو کچھ کر رہی ہے وہ کھل کر کر رہی ہے, کھلے عام چیلنج دے رہی ہے کہ جو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ بگاڑ لے. گرفتاریاں ان کی مرضی سے ہوں گی, خبریں ان کی مرضی سے چھوائے ہوں گے, اور انٹرویو بھی اگر چلے گا تو ان کی مرضی سے چلے گا. اگر جج صاحب کی ویڈیو آئے گی تو جج بدل دیں گے لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے, عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار بھی نہیں کریں گے, اور جائیدادیں بھی ضبط کر لیں گے. حکومت پوری طرح یہ امپریشن دے رہی ہے, میں امپریشن کی بات کروں, کہ وہ کم از کم شریف خاندان اور ان کے جو ان کی حمایت کرے ان کو نہیں چھوڑیں گے. سسٹم خراب ہے تو خراب صحیح, لیکن مخالفین کا تیا پانچا کر کے جائیں گے. تو اب اس بات پر کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کے خلاف جتنی کارروائی ہو رہی ہے وہ حکومت کون کر رہی ہے. اب سوال یہ کہ کیا صرف کرپشن کے معاملات ہیں یہ جو سب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, یا کوئی اور وجہ ہے, اور کیا یہ صرف وہی لڑائی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, جو اوپر نظر آ رہی ہے, یا کوئی اور بھی لڑائی ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی ریزلمنٹ ضرور نظر آ رہی ہے. تو میرا گمان یہ کہ انڈر کارپٹ بہت کچھ چل رہا ہے جو دکھائی تو نہیں دے رہا مگر اس کے اثرات ضرور محسوس کیے جا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ہمارے دوست گفتگو کر رہے ہیں رپورٹر میں ثابت شاکر اور اب چودھری غلام حسین جو کہ عارف بھٹی کی جگہ لے چکے ہیں. یہ بھی ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, دوست ہیں. ان کی گفتگو سنتے ہیں, ان کا تجزیہ دیکھتے ہیں, خبر کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے. لیکن یہ بات ضرور سن لیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کی اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, اتنا بڑا الزام, دوبارہ سنوائیے گا جی ذرا, سپریم کورٹ سن لیں. سپریم کورٹ اس معاملے میں خود انوالوڈ ہے. تو سر آپ ہی دکھا دیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے, یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ خود ایکٹ کرتے ہیں کہ نہیں. جی ان کو کرنا پڑے گا, بیکاز ان کا جج وہاں موجود تھا. کوئی ملک ہے, رول آف لا ہے, آئین اور قانون کی عملداری ہے, تو ان جو بندے ہیں جو پکڑ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں, ان کو پکڑیں, نہیں تو ان کے ہاتھ جو ہے ٹوٹے چھتر وانگوں ودھتے جائیں گے اور کل پھر حملہ کرا دیں گے سجاد علی شاہ دی عدالت کی طرح. اتنی ہمت نہیں ہے اب, اور ہمت تو ہے نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے. لیکن اب یہ اپنی اس کو بچانے کے لیے اس کا میں بات کرنا چاہتا ہوں تفصیل میں. دیکھیں فاضل چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب بہت قابل احترام ہیں, اور ان کی ایک پالیسی ہے کہ بہت حد تک اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے. لیکن یہ جو کچھ اس کے بعد کیا ڈومین رہے, یہ اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جہاں ایک رکن قومی اسمبلی, ایک سیاسی جماعت کے مرکزی رہنما اس طریقے سے سابق وزیر اعظم اس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں, ڈائریکٹ الزام, آپ کو پتہ نہیں ہے, سپریم کورٹ خود انوالو ہے. اور ان کا جو ہے یہ ان کی جو رویے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں, وہ میں ابھی بہت عام سٹوری دوں گا بعد میں. لیکن مجھے یہ بتائیں, اگر ان لوگوں کے مطلب ہے ان کو نہیں روکا جاتا تو پھر ایک عام جو بندہ ہے وہ پاکستان کے اداروں کا احترام کہاں کرے. محترمہ مریم بی بی کے بھی اپنا اور نواز شریف صاحب کے بھی توہین عدالت کے مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں, ان کو بھی میرا خیال ہے دیکھ لینا چاہیے, اور یہ چیز جو ہے اس کو ضرور ایڈریس کریں. نہیں تو نہال ہاشمی ورگے بیچارے جڑے نے انہوں نے تو ہاں پڑھنا سی صرف. بس یہی تو ہمارے سوسائٹی کا یہ ایک مسئلہ تو ہے نا کہ جو تگڑا ہے
اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ماڑا ہے اس کو پکڑ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا وہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بھی تو اسی لیے بین کیا تھا نا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک بات کی تھی. تو یہاں تو اتنی سنگین ان کی بات نہیں تھی جتنی سنگین شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے. جو لوگ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر سابق وزیر اعظم کی توہین کر رہے ہوں، حق میں وقت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں، اداروں کو مس گائیڈ کر رہے ہوں، سیاسی ماحول کو خراب کر رہے ہوں، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہوں یا یوں کہہ لیں کہ پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہوں، تو ان کی باتوں پر کون یقین کرے گا؟ ہمارے دوست ہیں، لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کسی عدالت کی توہین کر دی، اگر عباسی صاحب نے توہین عدالت کی ہوگی تو عدالت خود انہیں بلا لے گی. میرے دوستوں کا خیال شاید یہ ہے کہ موجودہ جوڈیشری بھی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی طرح کانوں کی کچی ہے، جو صحافیوں کی انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بنا پر چائے کی پیالی میں ہر وقت طوفان مچائے رکھتے تھے. شاہد خاقان عباسی نے، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ احتساب عدالت کی نگرانی سپریم کورٹ کے ایک جج کر رہے تھے، یعنی وہ مانیٹرنگ جج تھے، اور احتساب عدالت سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شریف کے خلاف مقدمات دیکھ رہی تھی، اور مانیٹرنگ جج اس لیے لگایا گیا تھا کہ اگر کہیں کوئی پرابلم ہو تو اوپر سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھا ہو جو معاملات دیکھ لے. تو اس لیے معاملہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے تو باہر نہیں ہے، اور یہ صرف لوئر کورٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو ویڈیو نکال کر دکھانے کا مقصد اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ فاضل عدالتوں کو مس گائیڈ کیا جائے، پرووک کیا جائے. تو میری گزارش یہ ہے خدا کے لیے، اداروں کو غلط معلومات کی بنا پر، بلکہ کسی کو بھی غلط معلومات کی بنا پر مس گائیڈ نہ کریں، انہیں اپنا کام کرنے دیں. آپ کا اور میرا کام خبریں دینا، تجزیے کرنا اور تبصرے کرنا ہے، وہ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور نبیل گبول گفتگو کر رہے ہیں. عام فرنٹ میں پیپل پارٹی کے رہنما ہیں، کسی اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے. کیا حکومتیں جو سٹینڈ لیتی ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ عام فرنٹ میں نبیل گبول. کر لیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن بہت خطرناک حد تک، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خطرناک حد تک جو ہے ہمارے معاشی حالات چلے گئے. اللہ خیر کرے. اب تو آئی ایم ایف کا پیسہ آ گیا بھائی، اب تو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، عوام کی جیب سے پیسہ جائے گا. اب تو چلا گیا آئی ایم ایف کا پیسہ، آئی ایم ایف کا پیسہ چلا گیا نا. وہ تو ریکارڈنگ کے کیس میں ہمیں اتنے پیسے بھرنے پڑ رہے ہیں. اس پہ آتا ہوں ابھی میں، ہمارے اوپر اتنا ہی ہے لگایا گیا $5.5 ارب. ہم پہ اتنے ہی پیسے ہیں. $5.5 ارب جو ہمارے اوپر جو لگایا گیا ہے، جو ہمیں پے کرنا ہے، وہ تو آئی ایم ایف کے اتنے ہی پیسے. تو کیوں بحال کیا تھا افتخار چودھری کو؟ کیوں بحال کیا تھا زرداری صاحب نے؟ کیوں بحال کیا تھا لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ؟ کیوں بحال کیا تھا؟ کیوں بحال کیا تھا؟ اب دیکھو، اب یہ بڑی لمبی کہانی ہے. کیوں جنرل مشرف، نہیں یہ ساری کہانی پتا ہے مجھے. جنرل مشرف کو گارڈ آف آنر دیا، جو یہ ساری نہیں. افتخار چودھری کو بحال کیوں کیا؟ اتنی بزدل گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی اتنی بزدل گورنمنٹ. یہ سیکھا آپ نے بھٹو صاحب سے، مجھے افسوس ہو رہا ہے. کیوں بحال کیا؟ یار دیکھو بات سنو، نواز شریف نے جس طریقے سے جو جلوس نکالا تھا نا، 150 بندہ تھا وہاں پہ. میں نے خود دیکھا جلوس، 1,500 بندہ تھا. نہیں سر، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے، میں لاہور میں تھا. ادھر 1,500 بندہ تھا، ادھر آپ 1,500 بندے ڈر گئے. آپ بتا دوں، افتخار چودھری کو کیا نام ہے، زرداری نے یا یوسف رضا گیلانی نے بحال نہیں کیا ہے. جی مجھے پتا کس نے کیا ہے. چودھری کو اس شخص نے بحال کیا جس نے فون کیا تھا اعتزاز احسن کو. جی پوچھو اعتزاز احسن سے کہ کس پتا سر کس نے کیا ہے. ختم ہو گئی بات. اس سے اچھا ریزائن کر جاتے یار. کیا تھا اس میں؟ کہاں یہ حال ہے. $6 ارب کا چولہا لگوا دیا آپ نے. ان میں دیکھو نا، سٹینڈ والے لوگ بہت کم ہیں ہمارے ملک کے اندر. جو سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ بعد میں پھر حکومت سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. تو یا تو آپ سٹینڈ لے لیں یا تو نام تو زندہ رہ جاتا ہے نا بھٹو صاحب کی طرح. نام تو زندہ رہ جاتا ہے. بہرحال میں آگے چلوں گا. جی آپ کا تم چل گیا پتا آپ کی. دیکھیں، اگر زرداری صاحب کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیتے تو ان کی حکومت چلی جاتی، لیکن ووٹ بینک کم نہ ہوتا، پارٹی سٹرونگ ہوتی. 2008 میں پیپل پارٹی کو جب حکومت ملی تھی تو ان قوتوں کی مرضی اس میں شامل تھی جو بقول نبیل گبول صاحب کے سٹینڈ لینے والیوں کو نکال لیتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں
کہ اداروں کے فیصلے حکومتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور حکومتوں کے ارادوں میں اداروں کے فیصلے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جسٹس افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زرداری صاحب پر ماضی میں کرپشن کے الزامات تھے اور خدشہ یہ تھا کہ جب وہ ملک کے صدر بن گئے تو کہیں قیمتی اثاثوں کو سستے داموں نہ بیچ دیں یا ان میں سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ زرداری صاحب پہ مسٹر 10% ہونے کا ایک لیبل لگا ہوا تھا۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو زرداری صاحب کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی۔ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پیپلز پارٹی کو حکومت مل گئی۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن زرداری صاحب کا بیک لاگ اتنا تھا کہ وہ اداروں کا کانفیڈنس گین نہ کر سکے، حاصل نہ کر سکے۔ حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کرپشن کے الزامات کو دھونے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جو سٹیک ہولڈر کے لیے تشویش کا باعث بنے۔ ان کے دور حکومت میں کرپشن اور لوٹ مار کے قصے زبان زدے عام ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی ان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے اس کی پرواہ کی۔ انہوں نے کرپشن کو محض الزام کے طور پر ٹریٹ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کرپٹ تھے، لیکن انہوں نے کرپشن کے خلاف کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا جس سے یہ لگتا کہ کرپشن کے روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے نکلا اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ہر معاملے میں حکومت کو دبائے رکھا۔ اب چونکہ سپریم کورٹ طاقتور تھی تو انہوں نے پھر ریکارڈ اسٹیل مل سمیت کئی مقدمات میں حکومت کو روکے رکھا۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ریکارڈ کا معاملہ پاکستان کے خلاف آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کو کتنا بھاری جرمانہ پے کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سلیم بخاری صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے اور ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، ایک اور غیر جانبدارانہ الگ رائے حاصل کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ملک کے سیاسی حالات پہ بات کرتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن میں جب سے الیکشن ہوئے اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹسل چل رہی ہے، حکومت کا ایک سٹانس ہے، اپوزیشن کا ایک سٹانس ہے۔ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، محاذرہ کا ذمہ دار کون ہے، حکومت ہے اپوزیشن نے، یہ جانتے ہیں ہمارے سے بہت سینئر تجزیہ کار اور دی نیشن اخبار کے ایڈیٹر موجود ہے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، جناب سلیم بخاری صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سلیم بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت اور اپوزیشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے محاذرہ کا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو محاذرہ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے ہم نے سوائے محاذرہ کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے پارلیمنٹ کے جو سیشن شروع ہوئے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی تھی، چاہے وہ سینٹ تھی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی تھی، وہاں پر پی ٹی آئی کے جو منسٹرز تھے، جو ان کے یعنی اسٹالورڈ کہہ لیں یا اسپوکس پرسن جو تھے، جس طریقے سے انہوں نے محاذرہ کا آغاز کیا، چاہے آپ فواد چودھری کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں فیصل واڈا کے دیکھ لیں، آپ محمد علی صاحب کے دیکھ لیں، نام لیتے چلے جائیں، شہریار آفریدی ہیں، پھر مراد سعید ہیں، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں فیضل حسن چوہان نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ۔ تو آغاز اس کا جو ہوا تھا which was a bad start، وہ آج تک پوری شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ دیکھیے اپوزیشن نے تو ہر صورت میں محاذرائی کرنی ہوتی ہے، اپوزیشن کا تو رول ہی ہے۔ حکومت اوائڈ کرتی ہے اس کو اپنی بہتر پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی ٹالرنس کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں اگر ٹالرنس نہیں ہے تو پھر یہ سیاست نہیں ہے، پھر یہ فیشزم ہے۔ تو حکومت نے اس معاملے میں اس کی کارکردگی میرے نزدیک بہت بری رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس محاذرائی کو ایک طرف رکھ کے ڈیولپمنٹ کی، لوگوں کے بینیفٹ کی کوئی بات کی جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور عجیب و غریب مثال دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اب حکومت جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن سے متقاضی ہوتی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے کام کیجئے، ہم تاکہ ملک کی بہبود کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے کوئی کام کر سکے۔ یہاں دو بڑی پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، چاہے وہ
शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीचेस में कहा कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं, आपको 5 साल के लिए काम करने का मौका देना चाहते हैं, आइए मिलकर काम करें। लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जो कुछ हुआ वो अवाम भी जानती है, मीडिया भी जानता है, सब कुछ सबके सामने है। इसका एंड उसी वक्त होगा इस महाजराई का जब हुकूमत थोड़ी टॉलरेंस का मुजाहरा करेगी और जो इश्यूज जेन्युइन है जिन्हें अपोजिशन उठाती है उनको एड्रेस करेगी। मिसाल के तौर पे महंगाई, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा शख्स है जो ये कह सकता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, महंगाई तो हुई नहीं, महंगाई तो बल्कि कम हुई है। जब महंगाई हुई है तो हुकूमत को खुला दिल करके उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए और ऐसे फैसले करने चाहिए जिसके नतीजे में इस मसले का कोई हल हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज बरोज, चाहे वो IMF के लोन आने के बाद की सूरत हाल है, जब बजट जब पेश हुआ था उसके बाद की सूरत हाल है, जब खुद हुकूमत के मिनिस्टर ये कहेंगे कि अभी तो अवाम की चीखें निकलनी बाकी हैं, या उनका सबसे चीफ स्पोक्स पर्सन आशिक अवान साहबा ये फरमाए कि जी चूंकि अभी कड़वी गोलियां थोड़ी ही निकली हैं, अभी तो आपने और निकलनी है, तो मुझे बताइए ये महाजराई नहीं खत्म हो सकती। हुकूमत को इसके लिए दिल खुला करना पड़ेगा, हुकूमत को इसके लिए फैसले करने पड़ेंगे जिससे अवामुन नास के मसाइल हल हों, तभी जाके इस महाजराई को खत्म करने की तवक्को की जा सकती है। बुखारी साहब, हुकूमत और अपोजिशन की जो महाजराई है उस पर तो आपने बहुत डिटेल बात कर दी और ये नजर भी आ रहा है कि हुकूमत के कुछ अपने तहफुजात है, अपोजिशन के कुछ अपने मामलात हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके सवाल अलग हैं, उनके मुतालबात अलग हैं। हुकूमत की कारकर्दगी में बहुत सवाल उठ रहा है। छोड़े आपके अपोजिशन के साथ क्या मामला है, करप्शन किसने की किसने नहीं की, लेकिन 9-10 महीने हो गए हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए, तो हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हाँ साहब ने इलेक्शन से पहले जो दावे और वादे किए थे, क्या वो दावे पूरे कर लेंगे या वो क्या दावे उन्होंने पूरे कर दिए हैं? ये जो हो रहा है इस पे आपकी क्या राय है? पहली बात तो यह है कि PTI की हुकूमत अगर नाकाम होती है या खुदा न खास्ता इसका इक़्तिदार खत्म होता है तो उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक वो जो उन्होंने दावे किए थे, एक वो जो उन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे अवाम को। उन्होंने कहा था हम आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था अगर हम IMF के पास जाना पड़ा हम खुदकुशी कर लेंगे। 30 बयानात ऐसे हैं उनके और दावे ऐसे हैं जो मैं यहाँ लिस्ट कर सकता हूँ, मगर अब चूंकि वो अवामुन नास को भी हिफ्ज हो गए हैं इसलिए मेरे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हुकूमत अगर किसी किस्म का नुकसान उठाएगी तो अपने उन वादों में नाकामी पर और अपने दावों के गलत साबित होने पर उठाएगी। दूसरी बात यह है कि 1 साल होने को है, जब उनसे पूछें कि आपने परफॉर्म क्या किया है तो उनके पास कोई प्लॉजिबल जवाब नहीं होता। वजह उसकी ये है कि उन्होंने ये सारा साल गुजार दिया माजी के नोहे और कसीदे पढ़ने में। कसीदे उन्होंने पढ़े अपनी लीडरशिप के और नोहे उन्होंने पढ़े साबका लीडरशिप के, और इतने पढ़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लिहाजा साल भर में उनके किसी वजीर ने अपने दफ्तर में बैठ के कोई काम नहीं किया सिवाय अपोजिशन को स्नब करने के, सिवाय अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के और पिछले रोने के। भाई बाबा चोर हैं वो, हमने मान लिया वो चोर है, उन्होंने चोरी की अदालतों में भुगत रहे हैं, उनको भुगतने दें, उनको खुदा के लिए आप तो कोई काम कर लें। अब आप देखें ना ये जो वीडियो लीक का मसला लेटेस्ट है, भाई ये एक अदालत के ऊपर स्पर्शन है, एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेट द कोर्ट डील विद इट। आप बीच में पार्टी को बन गए, आप क्यों आ गए बीच में? तो यही उन्होंने इस पूरे अरसे में किया है कि वो इश्यूज जो नॉन इश्यूज हैं उनको फोकस करके वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा 1 साल के बाद भी मुड़ के अगर वो देखें तो अब दावे उनके किधर गए? वो 50 लाख घर जो बनने थे उनमें से 5 लाख तो अब तक बन गए होते, 50,000 बन गए होते, वो 5,000 बन गए होते, 500 बन गए होते। किधर है वो बिलियन ट्री के जो ड्रामे आप सुन रहे हैं? वो आपके सामने है सारा कुछ क्या हो रहा है। किधर है वो 1 करोड़ नौकरियां? तो ये जो सारा मंजरनामा है इसको मद्देनजर रख के काम करने की बजाय वो सिर्फ अपोजिशन से महाजराई में लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो मुझे नहीं दिखाई देता कि ये हुकूमत कभी भी वो सब कुछ परफॉर्म कर सकेगी जिसके दावे करके ये इक़्तिदार में आई थी। ठीक है, लेकिन हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एक स्टांस बनाया हुआ था कि साबिक हुक्मरान जो है वो कर्जे लेके मुल्क को बर्बाद कर गए। अभी जो 8-10 महीने में कर्जे लिए गए उसकी भी अगर आप उसको देखें तो वो भी बड़ी तादाद में कर्जे बनते हैं। 8-9 अरब डॉलर के कर्जे हुकूमत ले चुकी है और फिर IMF पे बैंक किया गया है। तो ये जो मईशत के हवाले से बहुत बड़ा एक पिक्चर क्रिएट की गई, तो क्या ये लगता है कि जो IMF से हम लोन ले रहे हैं उसके बाद हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी
اور ہم اپنا آپ جو ہے یعنی ملک کو اس رائٹ ٹریک پہ ڈال لیں گے، یہ آئی ایم ایف کا قرض ہمیں بحران سے نکال لے گا؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خزانہ ہر سال بھرتا اور ہر سال خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ بجٹ کے بعد جو ٹیکسیشن ہوتی ہے اس سے خزانہ بھرتا ہے. تو ایک خاص اماؤنٹ تو لوگوں کے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر سال نئے سرے سے اویلیبل ہوتا ہے. دوسرا ہے باہر کے لون اور غیر ملکی امداد. وہ بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جتنی آپ کو ملی ہے اتنی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. حالانکہ اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کے دعوے سب کو یاد ہیں کہ جو سربراہ جا کے بھیک مانگتا ہے دوسرے اور دوست ممالک سے وہ خود بہت بڑا چور ہوتا ہے. یہ اس طرح کے جو میں اسے ریٹرک کہوں گا کہ یہ جو پولیٹیکل ریٹرک انہوں نے سارا عرصہ جو ہے وہ بیان کی ہے، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میرے خیال سے معیشت سب سے بڑا ٹیسٹ تھا تحریک انصاف کا جب وہ اقتدار میں آئی تھی. اگر آپ کو میں یاد دلا دوں کہ اسد عمر صاحب جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے اکنامک ایرسٹوٹل تھے، انہوں نے جس قسم کے دعوے کیے تھے کدھر گئے وہ؟ لہٰذا ان کی فیس سیونگ کے لیے یا حکومت کو اپنی فیس سیونگ کے لیے انہیں ہٹانا پڑا. اب سب کچھ دے دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں. آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا مفاد نہیں دیکھے گی، وہ اپنا مفاد دیکھے گی. اور یہی ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے ان کے کہنے کے اوپر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. اب پورے ملک میں دیکھ لیجئے تاجر احتجاج پہ ہیں، ملیں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں. اس سے اکانومی ٹھیک ہوگی؟ اس سے تو اکانومی برباد ہوگی. اور کان پر جوں اس لیے نہیں رینگ رہی ہے کہ کوشش تو کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب، لیکن فیصلے شبر زیدی صاحب کے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا انہیں. ٹیکسیشن میں مت مار دی ہے انہوں نے عوام کی. آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے بینک میں اگر 5 لاکھ روپے پڑے ہیں، چاہے جتنی مرضی آپ کی محنت کی کمائی کے ہوں، چاہے جتنی دفعہ مرضی آپ نے سورس پہ ٹیکس دے دیا ہو، آپ کو ان 5 لاکھ کا بھی حساب دینا پڑے گا. اب جہاں یہ صورتحال ہو وہاں اکانومی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مگر میری دعا ہے کہ اللہ کرے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اب بھی صحیح سمت میں سفر شروع کرے اور اس ملک کی گرتی ہوئی اکانومی کو. ٹھیک ہے، دعائیں سب کی ہے جی کہ ملک صحیح سمت میں سفر کرے. لیکن جو اپوزیشن ہے، جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے بارے میں کہا جاتا بخاری صاحب کہ وہ عوام کے تحفظات کو یا عوام کے خدشات کو ڈریس کرتی ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی بڑی ڈیسپریٹ ہے. پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں میں ہم نے بہت بڑے جلسے بھی دیکھے، پاور شو بھی دیکھے. ماحول یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سیٹسفیکشن کہیں بھی نہیں ہے، نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کر پائے گی، یا یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ کسی نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن کے بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں. کوئی آپ کو ایسی صورتحال نظر آتی ہے جس کے بعد کوئی یہ اسٹیبلٹی آ جائے، یا یہ نظر آئے کہ کوئی ہم کسی رائٹ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے سیاسی حوالے سے صحیح، اگر معاشی حوالے سے نہ صحیح تو چلے سیاسی حوالے سے صحیح؟ اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 مہینے کے بعد ہی جناب عمران خان صاحب نے اپنی ایک بہت بڑی میڈیا بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم ارلی الیکشن بھی کرا سکتے ہیں. اور سب کو حیرت ہوئی تھی کہ کیا بنیاد ہے ان کی کہ ابھی 2 مہینے اقتدار میں آئے ہوئے نہیں اور وہ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اور اب تو باقاعدہ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ مستعفی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ فریش الیکشن کے لیے کمپین شروع کریں گے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب حالات اتنے دگرگوں ہوں، جب حکومت اتنی فرجائل وکٹ پر کھڑی ہو، تو پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور سے اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کانٹیکٹ دا ماسز کی اپروچ اپناتی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بلاول کے جلسے ہیں یا جو مریم کے جلسے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اچانک کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے پیش نظر یا کسی بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال کے پیش نظر اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے یہ اس سمت میں پہلا تو سیاسی جلسے تیاری کے لیے ہے. لیکن اگر یہ تیاری ہے تو پھر سیاست کا منظرنامہ بخاری صاحب کیا ہوگا؟ بڑے بڑے ہم نے دیکھے اسٹالورڈ آصف علی زرداری، نواز شریف جیلوں میں ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، لیکن ایک طرف الیکشن کی تیاری بھی نظر آتی ہے. تو ہوگا کیا؟ ایک تو آپ نے کہا جی کوئی تیسری قوت بھی آ سکتی ہے، لیکن کیا کوئی نئی سیاسی طاقت بھی سیاسی منظر کا حصہ بن سکتی ہے؟ کوئی ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے مہینوں میں یا چند سالوں میں پاکستانی سیاست کا کوئی منظر بدل جائے اور کوئی نئی سیاسی جیسے فارورڈ بلاک بن رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر، سینیٹ کا الیکشن ہے،
تو کیا کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہو سکتی ہے؟ اگر تو میں اپنے ملک کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑاؤں تو جب کبھی بھی سیاستدان ناکام ہوئے ہیں، جب کبھی بھی، دوسرے لفظوں میں اگر آپ مجھے کہیں، میں جرأت کر رہا ہوں یہ کہنے کی، جب کبھی بھی سیاسی لیڈرشپ نے گند ڈالے ہیں تو ایک تیسری قوت آتی ہے۔ ان سب کو میں اپنے ٹی وی پروگرامز، ٹاک شوز میں کہتا رہتا ہوں، وارن کرتا رہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب بھی ناکام ہو گئے تو پھر سب کو پتہ ہے کنہوں نے آنا ہے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف دونوں نے اپنی اپنی اننگز کھیل لی ہوئی ہیں، اب وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کی لیڈرشپ کے لیے کوشاں ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بلاول کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے نواز شریف صاحب چاہے جیل میں ہیں لیکن وہ مریم نواز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس میں مریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب بالکل نان پلس لگ رہے تھے۔ تو یہ اب نئی نسل کی لیڈرشپ جو ہے ڈیلیور کر پائے گی کہ نہیں، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن ان دونوں کے والدین جو ہیں، جو والد ہیں دونوں کے، بلاول کے بھی اور ادھر مریم کے بھی، وہ اپنی نئی نسل کو اب راستہ دے رہے ہیں اور پروجیکٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ سیاسی چیلنجز کو میٹ کرنے کے اہل ثابت ہو سکیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور ان کی سیاسی حالات پر اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ان پر بہت گہری نظر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ پولیٹیکل کمنٹیٹر کے موجودہ سیاسی حالات کے اوپر کمنٹس اور ان کی جو رائے، اپنی رائے ہے، وہ آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کے سامنے ایک اور اینگل اور ایک اور تصویر کا رخ پیش کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ہم حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، نتیجوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔